अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम आगाज़ करने लगे हैं अपना पारा नंबर 10 वालमू का सेकंड पार्ट, जो कि आगाज़ होगा सूरह तौबा से। सूरह तौबा मदनी सूरत है। इसके 16 रुकू हैं और 129 आयात हैं, यानी 16 रुकू हैं और 129 आयात हैं। इस सूरत में चूँकि बरात का जिक्र है तो इसके आगाज़ में तावुज़ तस्मिया नहीं रखा गया। मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुश्रिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाहि व अन्नल्लाहा मुख़्ज़िल काफ़िरीन। सूरह तौबा ये पूरी मदनी है, जो फ़तह मक्का के बाद 9 हिजरी में नाजिल की गई थी। चूँकि सूरह तौबा और अनफाल में ज़िक्र होने वाले वाक़यात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन दोनों सूरतों को एक सूरत के हुक्म में रखा गया है। इन दोनों के दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी गई, और ये सबा तवाल यानी 7 लंबी सूरतों में से 7वीं सूरत है, जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अखज़ सबअल अव्वला मिनल कुरानी फहुवा हबरुन। अहमद की ये रिवायत है, जिससे कुरान मजीद के बारे में फरमाया कि जिसने कुरान मजीद की ये पहली 7 सूरतें हासिल कर लीं वो बहुत बड़ा आलिम बन गया। इसके कई नाम हैं, जिनमें से एक तौबा और दूसरा बरात है। तौबा इस एतबार से कि इसमें एक मकाम पर बाज़ अहले ईमान की तौबा कबूल होने का जिक्र है, और बरात इस लिहाज से कि इसके शुरू में मुशरिकीन से बरात का ऐलान किया गया। इसके अलावा इसको सूरतुल फादिह यानी मुनाफिकों को रुस्वा करने वाली सूरत भी कहते हैं। मुफस्सिरीन ने सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न लिखने की मुतअद्दिद वजूह बयान की हैं, मगर सबसे माकूल बात यह है कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखवाई, इसीलिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने भी नहीं लिखा। तो आइए आगाज़ करते हैं सूरह तौबा के खुलासे का। सबसे पहले मैं आपके साथ इसका एक खाका मुख्तसर सा पेश कर देती हूँ, ताकि आप इसके लफ्ज़ी तर्जुमा को आसानी के साथ समझ सकें। सबसे पहले इसका हम रुकू नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि आयत नंबर 1 से 6 तक है। हक़ के दुश्मनों के लिए रुसवाई का ऐलान। मुशरिकीन अरब के लिए रुसवा कुन ऐलान कर दिया गया। इसमें आगाह किया गया है कि मुशरिकीन अरब पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जत पूरी कर दी। उनके दरमियान रहकर एक आला सीरत और किरदार का नक्शा पेश किया, उनकी ज़बान में तबलीग की, उन तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया और दीन हक़ गालिब करके उसकी बरक़ात भी दिखा दी। अब भी अगर ये मुशरिकीन ईमान नहीं लाते तो उनके पास कोई जवाज़ नहीं है कि इस्लामी हुदूद में रहें। एक मुअय्यना मुद्दत में इस्लामी हुदूद से निकल जाएं। जो मुशरिकीन ये चाहें कि उन पर दीन इस्लाम का पैगाम वाज़े किया जाए तो हुक्म दिया गया कि उनकी ख्वाहिश पूरी करो, उन्हें अल्लाह का कलाम सुनाओ और फिर उनकी महफूज जगह पर पहुँचा दो, ताकि वो फ़ैसला कर लें कि हक़ को कबूल करना है या इस्लामी रियासत की हुदूद से बाहर निकलना है। अगर वो ना निकलें या इस्लाम कबूल ना करें तो फिर कत्ल कर दिए जाएं। ये हुक्म सिर्फ उन मुशरिकीन अरब के लिए था जिनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिनफ्से नफीस दावत दीन पेश की। आगे हम रुकू नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि आयत नंबर 7 से 16 तक होगा। हक और बातिल के दरमियान समझौता नहीं हो सकता। इस रुकू में फतह मक्का से कबल जो पेशकदमियाँ थी वो बताई गईं। जब कुरैश ने सुलह हुदैबिया तोड़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ लश्कर कशी का फैसला फरमाया। इस मौके पर चंद लोगों का ख्याल था कि मुशरिकीन मक्का के साथ सुलह हुदैबिया को फिर से कायम कर लेना चाहिए, सुलह बेहतर होती है। वैसे भी मक्का वाले मुहाजिर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के हुकूक का तकाजा है कि उनसे जंग ना की जाए। अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया कि हक और बातिल के दरमियान कभी भी सुलह नहीं हो सकती। जब कुफ्र को कुचलने के लिए मतलूबा कुव्वत मुयस्सर ना थी तो मजबूरन सुलह की गई थी। अब जबकि कुफ्फार ने सुलह तोड़ दी है तो हर किस सुलह की तजदीद नहीं की जाएगी। अब इतनी कुव्वत है कि मक्का को कुफर और शिर्क की गंदगी से पाक कर दिया जाए। ऐ मुसलमानों,
تمہیں تو ان کے رشتہ دار ہونے کا خیال ہے، لیکن وہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کے خلاف جنگ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم روز قیامت چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہیں جو وہ اللہ اور رسول کے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز اور قلبی دوست نہیں بناتے۔ آگے پھر ہم رکوع نمبر 3 پڑھیں گے جو آیت نمبر 17 سے 24 تک ہوگا۔ اس میں بتایا گیا نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی، یعنی نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی یہ کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکہ والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور حج کے انتظامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رعایت کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مکہ والے کفر اور شرک جیسے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی جزوی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اہمیت جزوی نیکی کی نہیں بلکہ ایمان لانے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے اور مال اور جان سے جہاد کرنے کی ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے کماتے ہو تم، وہ تجارت کے جس میں تمہیں ہر وقت خسارے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر جاؤ اور جا کر اپنی موت کا انتظار کرو، تم اللہ کی نگاہ میں فاسق ہو اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے ہم پھر رکوع نمبر 4 پڑھیں گے جو آیت نمبر 25 سے 29 تک ہوگا۔ اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت کا ذکر کیا گیا۔ غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ اسباب پر ناز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں قدم اکھاڑ دیے، تب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے بخشش اور مدد کا سوال کیا۔ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور پھر فتح حاصل ہوئی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں، ان کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت مت دو۔ اگر تمہیں مالی تنگ بستی کا اندیشہ ہے تو اللہ عنقریب تمہیں غنی کر دے گا۔ مزید فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ چھوٹا بن کر رہنے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کو قبول کر لیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ آگے ہم رکوع نمبر 5 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 30 سے 37 تک ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے یہ مقصد بیان کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل ہدایت اور نظام حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے کل کی کل نظام زندگی پر غالب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا دنیا میں ظلم اور استحصال کا خاتمہ اور عدل کا قیام۔ اللہ ہمیں بھی اسی مقصد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور الحمدللہ یہی میری زندگی کا بھی مقصد ہے۔ آپ سب بھی اپنے زندگی کا مقصد یہی بنا لیں، عہد کر لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کے دین کو تکمیل دینا ہے، اس کی فروغی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ دنیا میں کثرت ایسے علماء سو کی اور دنیا دار صوفیوں کی ہوتی ہے جو ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور علماء حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے جو آیت نمبر 38 سے 42 تک ہوگا۔ اس میں راہ حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مشکل ترین غزوہ تھا۔ وقت کی ایک سپر پاور سلطنت روم سے ٹکراؤ تھا جس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ سفر تقریباً 600 میل طویل تھا، گرمی پوری شدت پر تھی، سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا اور وہ راہ حق سے نکلنے سے گریز کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ راہ حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو حق کی خدمت کی سعادت دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔
آگے ہم رکوع نمبر 7 پڑھیں گے جو آیت نمبر 43 سے 59 تک ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں راہ حق میں جیت ہی جیت ہے، بتا دیا گیا ہے، آگاہ کر دیا گیا کہ راہ حق میں جہاد سے انکار وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تو راہ حق میں جان اور مال کی بازیاں لگانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر منافقین تمہارے ساتھ نکلتے تو انتشار اور فتنے پیدا کرتے، جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں تو ہر صورت میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم فاتح ہو کر لوٹے تو بھی کامیاب ہیں، اور اگر شہید ہو گئے تو یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اسی بارے میں، یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ رکوع نمبر 8 آگے ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 60 سے 66 تک ہوگا۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ اس رکوع میں زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نرے کان ہی کان ہیں، یعنی ان میں فہم کی صلاحیت ہے ہی نہیں، ہمارے ہر جھوٹے عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہم و فراز کے بلند ترین مقام کے حامل ہیں۔ ان کی مروت ہے کہ جھوٹے عذر سنتے ہیں لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کرتے اور ہر عذر قبول کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر یہ منافقین اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے تو عنقریب بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ آگے رکوع نمبر 9 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 67 سے 72 تک ہوگا۔ اس میں بتایا گیا برائی پھیلانے اور نیکی سے روکنے والے منافق ہیں۔ رکوع میں فرمایا گیا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی ہتھیلی کے چٹے بٹے ہیں، برائیاں پھیلاتے اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے ان پر لعنت کی اور روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ آج ہماری اکثریت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ برائیاں عام کر رہی ہیں اور نیکیوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اللہ ہمیں اس منافقانہ روش سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ عنقریب انہیں جنت میں ابدی گھر عطا فرمائے گا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہم رکوع نمبر 10 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 73 سے 80 تک ہے۔ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی سزا بیان کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم صدقہ اور خیرات کریں گے اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اللہ نے انہیں بطور سزا منافق بنا دیا۔ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان کی صورت میں علیحدہ ملک عطا ہوا تو ہم اس ملک میں اللہ کے دین کا بول بالا کریں گے۔ ہم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، لہٰذا منافقت ہمارے کردار میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا اور لڑائی جھگڑے میں آپے سے باہر ہو جانا، سب یہ ہمارے کردار میں موجود ہے۔ تمام مومنوں کے اندر دیکھا جائے، میجورٹی کے اندر۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کردار کی یہ برائیاں ہی منافق کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے مال اور جان سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہم رکوع نمبر 11 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 81 سے 89 تک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ تذکرہ کیا گیا ہے کہ منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور وہ گھروں میں رہ کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ وہ دوسروں کو بھی روکتے رہے کہ دیکھو شدید گرمی ہے، مت نکلنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ
گرمی سے زیادہ سخت ہے، انہیں خوش ہونے کی بجائے رونا چاہیے۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جہاد پر نکلنے کی سعادت سے محروم ہو چکے ہو۔ غزوہ تبوک دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا۔ رکوع کے آخر میں بشارت دی گئی کہ ایسے مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور مال اور جان سے جہاد کرتے رہے۔ ان کے لیے ایسے باغات آراستہ کیے گئے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان مومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ پارہ نمبر 10 وَاعْلَمُوا میں سورہ توبہ کا۔ اب اس خلاصے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لفظی ترجمہ کا آغاز کرتے ہیں سورہ توبہ کا۔ براءۃ، اعلان براءت ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان کی طرف جن سے عاہدتم، معاہدہ کیا تم نے، من المشرکین، مشرکین میں سے، فسیحوا، پس چلو پھرو تم، فی الارض، زمین میں، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، غیر، نہیں، معجزی، عاجز کرنے والے، اللہ، اللہ تعالیٰ کو، وان، اور بے شک اللہ، اللہ تعالیٰ، مخزی، رسوا کرنے والا ہے، الکافرین، کافروں کو، واذان، اور اعلان ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم دن، الحج الاکبری، حج اکبر کے، ان، بے شک اللہ، اللہ تعالیٰ، بریء، بریء الذمہ ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، فإن، پھر اگر تم توبہ کر لو تم، فہو، تو وہ، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، وإن، اور اگر تولیتم، منہ پھیرا تم نے، فاعلموا، تو جان لو، انکم، بے شک تم، غیر، نہیں، معجزی، عاجز کرنے والے، اللہ، اللہ تعالیٰ کو، وبشر، اور خوشخبری دے دیجئے، الذین، ان کو جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، بعذاب، عذاب، علیم، دردناک کی، الا، سوائے، الذین، ان کے جن سے، عاہدتم، معاہدہ کیا تم نے، من المشرکین، مشرکین میں سے، ثم، پھر، لم، نہیں، ینقصوکم، انہوں نے کمی کی تم سے، شیئن، کچھ بھی، ولم، اور نہ ہی، یظاہروا، انہوں نے پشت پناہی کی، علیکم، تمہارے خلاف، احدن، کسی کی، فأتموا، تو پورا کرو، الیہم، ان کی طرف، عہدہم، ان کے عہد، الی مدتہم، ان کی مدت تک، ان، بے شک اللہ، اللہ تعالیٰ، یحب، وہ پسند کرتا ہے، المتقین، متقی لوگوں کو، پرہیزگاری کرنے والوں کو، فإذا، پھر جب، انسلخ، گزر جائیں، الاشہر، مہینے، الحرم، حرمت والے، فاقتلوا، تو قتل کرو، المشرکین، مشرکوں کو، حیث، جہاں کہیں، وجدتموہم، پاؤ تم انہیں، وخذوہم، اور پکڑو انہیں، واحصروہم، اور گھیرو انہیں، وقعدوا، اور بیٹھ جاؤ، لہم، ان کے لیے، کل، ہر، مرصد، گھات پر، فإن، پھر اگر تابوا، وہ توبہ کر لیں، وأقاموا، اور وہ قائم کریں، الصلاۃ، نماز، وآتوا، اور وہ ادا کریں، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، فخلوا، تو چھوڑ دو، سبیلہم، ان کا راستہ، ان، بے شک اللہ، اللہ تعالی، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم فرمانے والا ہے، بے شک، وإن، اور اگر، احد، کوئی ایک، من المشرکین، مشرکین میں سے، استجارک، پناہ مانگے آپ سے، فأجرہ، تو پناہ دے دیجئے اسے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یسمع، وہ سن لے، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا، ثم، پھر، ابلغہ، پہنچا دیجئے اسے، مأمنہ، اس کے امن کی جگہ، ذالک، یہ، بأنہم، بوجہ اس کے کہ وہ، قوم، لوگ ہیں، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، کیفا، کس طرح، یکون، ہو سکتا ہے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، عہد، کوئی عہد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے نزدیک، الا، سوائے، الذین، ان کے جن سے، عاہدتم، معاہدہ کیا تم نے،
اندہ پاس المسجد الحرامی مسجد حرام کے فما تو جب تک استقاموا وہ سیدھے رہے لکم تمہارے لیے فاستقیموا پس تم بھی سیدھے رہو لہم ان کے لیے ان بے شک اللہ تعالی یحب وہ پسند کرتا ہے المتقین متقی لوگوں کو کیفا کیسے ممکن ہے وَإِن جبکہ اگر یظہروا وہ غلبہ پا جائیں علیکم تم پر لا یرقبوا نہ وہ لحاظ کریں گے فیکم تمہارے معاملے میں الا کسی قرابت کا ولا اور نہ ذمتاً کسی معاہدے کا یردونکم وہ راضی کرتے ہیں تمہیں بافواہہم اپنے منہوں سے وتأبا اور وہ انکار کرتے ہیں قلوبہم ان کے دل واکثرہم اور اکثر ان کے فاسقون فاسق ہیں اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا بآیات اللہ کی آیات کو ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی میں فصدوا پھر انہوں نے روکا عن سبیلہ اس کے راستے سے انہم بے شک وہ ساء کتنا برا ہے ما جو کانوا ہیں وہ یعملون وہ عمل کر رہے ہیں لا یرقبون نہیں وہ لحاظ کرتے فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں الا کسی قرابت کا ولا اور نہ ذمتاً کسی معاہدے کا واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم وہ المعتدون جو حد سے بڑھنے والے ہیں فإن پھر اگر تابوا وہ توبہ کر لیں واقاموا اور وہ قائم کریں الصلاۃ نماز وآتوا اور وہ ادا کریں الزکاۃ زکوٰۃ فاخوانکم تو وہ بھائی ہیں تمہارے فی الدین دین میں ونفصل اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیات کو لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں وَإِن اور اگر نکثوا وہ توڑ دیں ایمانہم اپنی قسمیں من بعد عہدہم اپنے عہد کرنے کے وطعنوا اور وہ طعن کریں فی دینکم تمہارے دین میں فقاتلوا تو جنگ کرو ائمتاً اماموں سے الکفری کفر کے انہم بے شک وہ لا ایمانہ نہیں ہیں کوئی قسمیں لہم ان کی لعلہم تاکہ وہ ینتہون وہ رک جائیں الا کیا نہیں تقاتلون تم جنگ کرو گے قوماً ایسی قوم سے نکثوا جنہوں نے توڑ دیں ایمانہم اپنی قسمیں وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا باخراجی نکالنے کا الرسولی رسول کو وہم حالانکہ وہ بدؤکم انہوں نے ابتدا کی تھی تم سے اول مرتن پہلی مرتبہ اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے فاللہ تو اللہ تعالی احق زیادہ حقدار ہے ان کے تخشوہم تم ڈرو اس سے ان اگر کون تم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے قاتلوہم جنگ کرو ان سے یعذبہم عذاب دے گا انہیں اللہ تعالی بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے وَيُخْزِهِمْ اور وہ رسوا کرے گا انہیں وَيَنصُرْكُمْ اور وہ مدد کرے گا تمہاری علیہم ان کے خلاف وَيَشْفِي اور وہ شفا بخشے گا صدور سینوں کو قوم مؤمنین مومن قوم کے وَيُذْهِبْ اور وہ لے جائے گا غیظ غصہ قلوبہم ان کے دلوں کا وَيَتُوبُ اور مہربان ہوگا اللہ تعالی علی من یشاء اور جس کے اوپر وہ چاہے گا واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب علم والا ہے حکیم بہت حکمت والا ہے بے شک کیا حسبتم گمان کیا تم نے ان کے تترکو تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولما حالانکہ ابھی تک نہیں یعلم جانا اللہ تعالی نے الذین ان کو جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا منکم تم میں سے ولم اور نہیں یتخذوا انہوں نے بنایا من دون اللہ تعالی کے سوا ولا اور نہ رسولہ اس کے رسول کے وللمؤمنین اور نہ مومنوں کے ولیجتن کوئی دلی دوست
واللہ اور اللہ تعالی خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو ما نہیں کانا ہے للمشرکین مشرکین کے لیے ان کے یعمرو وہ آباد کریں مساجدہ مسجدیں اللہ تعالی کی شاہدین شہادت دینے والے علی انفسہم اپنے نفسوں پر بالکفری کفر کی اولئک یہی لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال وفی الناری اور آگ میں ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں انما بے شک یعمرو آباد کرتے ہیں مساجدہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی من وہ جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر واقام اور وہ قائم کرے الصلاۃ نماز وآتا اور وہ ادا کرے الزکاۃ زکوٰۃ ولم اور نہ یخشا وہ ڈرے اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے فعسا تو امید ہے اولئک یہ لوگ ان کے یکونو وہ ہوں گے من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے اجعلتم کیا بنا لیا تم نے سقایت پانی پلانا الحاجی حاجیوں کو وعمارت اور آباد کرنا المسجد الحرامی مسجد حرام کو کمن مانند اس کی جو آمنا ایمان لایا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخری اور آخری دن پر وجاہدہ اور اس نے جہاد کیا فی سبیل اللہ کے راستے میں لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے عند اللہ تعالیٰ کے نزدیک واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الظالمین جو ظالم ہیں الذین وہ جو آمنو ایمان لائے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ کے راستے میں باموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانوں سے اعظم زیادہ بڑے ہیں درجتاً درجے میں عند اللہ تعالیٰ کے نزدیک وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم وہ الفائزون جو کامیاب ہونے والے ہیں یبشرہم خوشخبری دیتا ہے انہیں ربہم ان کا رب برحمت رحمت کی منہ اپنی طرف سے ورضوان اور رضامندی کی وجنات اور باغات کی لہم ان کے لیے فیہا ان میں نعیم نعمتیں ہیں مقیم قائم رہنے والی خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ ان بے شک اللہ تعالی عندہ اس کے پاس اجر ہے عظیم بہت بڑا یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لا تتخذوا نہ تم بناؤ آباءکم اپنے آبا و اجداد کو و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست ان اگر استحبوا وہ ترجیح دیں الکفر کفر کو علی الایمانی ایمان پر ومن اور جو کوئی یتولہم دوست رکھے گا انہیں منکم تم میں سے فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم وہ الظالمون جو ظالم ہیں قل آپ کہہ دیجئے ان اگر کانا ہے آباؤکم کانا ہیں آباؤکم آبا و اجداد تمہارے و ابناؤکم اور بیٹے تمہارے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے خاندان و اموالو اور مال اقترفتموہا کمایا تم نے جنہیں و تجارت اور تجارت تخشونا تم ڈرتے ہو کسادہا ان کے مندہ ہونے سے و مساکنوں اور گھر تردونہا تم پسند کرتے ہو جنہیں احب زیادہ محبوب ہیں الیکم تمہاری طرف من اللہ تعالیٰ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے وجہادن اور جہاد سے فی سبیلہ اس کے راستے میں فتربصوا تو انتظار کرو حتیٰ یہاں تک کہ یأتیہ لے آئے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا فیصلہ
واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الفاسقین جو فاسق ہیں۔ لقد البتہ تحقیق نصرکم مدد کی تمہاری اللہ تعالی نے فی مواطن جگہوں میں کثیرت بہت سی ویوم حنین اور حنین کے دن اذ جب اعجبتکم بھلی لگی تمہیں کثرتکم کثرت تمہاری فلم پس نہ تغنی اس نے فائدہ دیا عنکم تمہیں شیئن کچھ بھی وضاقت اور تنگ ہو گئی علیکم تم پر الارض زمین بما باوجود اس کے جو رحبت وہ کشادہ تھی ثم پھر ولیتم پھر گئے تم مدبرین پیٹھ پھیر کر ثم پھر انزلہ اتاری اللہ تعالی نے سکینتہ سکینت اپنی علی رسولہ اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور مومنوں پر وانزلہ اور اس نے اتاری جنودن وانزلہ اور اس نے اتارے جنودن اب ایسے لشکر لم نہیں تروہا دیکھا تم نے انہیں وعذب اور اس نے عذاب دیا الذین ان کو جنہوں نے کفروا کفر کیا وذالک اور یہی ہے جزاء بدلہ الکافرین کافروں کا ثم پھر یتوبو مہربان ہوگا اللہ تعالی من بعد ذالک اس کے بعد علی من جس پر یشاء وہ چاہے گا واللہ اور اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے بے شک یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو انما بے شک المشرکون مشرکین نجسن ناپاک ہیں فلا تنا یقربو وہ قریب آئیں المسجد الحرام مسجد حرام کے بعد عامہم ھذا اپنے اس سال کے وَإِنْ اور اگر خفتم خوف ہو تمہیں عیلتاً مفلسی کا فسوف تو ان قریب یغنیکم غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالی من فضلہ اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے ان بے شک اللہ تعالی علیم خوب علم والا ہے حکیم بہت حکمت والا ہے قاتلو تم جنگ کرو الذین ان سے جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے باللہ اللہ تعالی پر ولا اور نہ بالیوم الآخری آخری دن پر ولا اور نہ یحرمون وہ حرام سمجھتے ما جو حرام کیا اللہ تعالی نے ورسولہ اور اس کے رسول نے ولا اور نہیں یدینون وہ دین بناتے دین الحق حق کو دین من الذین ان میں سے جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب حتیٰ یہاں تک کہ یعطو وہ دے دیں الجزیہ جزیہ کو عن یدن ہاتھ سے وہم اس حال میں کہ وہ صاغرون ذلیل ہوں وقالت اور کہا الیہود یہود نے عزیر ابن بیٹے ہیں اللہ تعالی کے وقالت اور کہا نصارہ نے المسیح مسیح ابن بیٹے ہیں اللہ تعالی کے ذالک یہ قولہم بات ہے ان کی بافواہہم ان کے منہوں سے یضاہئون وہ نقل کرتے ہیں قولا بات الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا من قبل اس سے پہلے قاتلہم ہلاک کرے انہیں اللہ تعالی انا کہاں سے یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں اتخذوا انہوں نے بنا لیا احبارہم اپنے علماء کو ورہبانہم اور اپنے راہبوں کو اربابن مختلف رب من دون اللہ تعالی کے سوا والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو وما حالانکہ نہیں امرو وہ حکم دیے گئے اللہ مگر لیعبدو یہ کہ وہ عبادت کریں الہن الہ کی واحدن ایک ہی لا الہ نہیں کوئی الہ برحق کوئی معبود الا مگر ہوا وہی سبحانہ پاک ہے وہ عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ الحمدللہ جی یہ آیت توحید ہے، اپنے وزن کے لحاظ سے بہت بڑی آیت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 وما امروا الا لیعبدوا اللہ
लियाबुदू इल्ला वमा उमिरू इल्ला लियाबुदू इलाहम वाहिदा ला इलाहा इल्लाहु सुबहानहु अम्मा युश्रिकून युरीदूना वो चाहते हैं अन के युतफ़िऊ वो बुझा दें नूर अल्लाही अल्लाह ताला का नूर बि अफ़वाहिहिम अपने मुँहों से वो यअबा और इनकार करता है अल्लाहु अल्लाह ताला इल्ला मगर अन यह के युतिम्मा वो पूरा करे नूरहु अपने नूर को वलो और अगरचे करीहा नापसंद करें अल काफिरूना काफिर हुआ वही है अल्लज़ी जिसने अरसला भेजा रसूलहु अपने रसूल को बिलहुदा हिदायत के साथ वदीनिल हक़्क़ी और हक दीन के साथ लियुज़हिरहु आगे वजह भी साथ ही बता दी है कि दीन पर देने की वजह क्या थी लियुज़हिरहु ताकि वो गालिब कर दे उसे अलत दीनी दीन पर कुल्ली ही सब के सब वलो और अगरचे करीहा नापसंद करे अलमुश्रिकूना मुश्रिकून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर सूरह तौबा आयत नंबर 33 पर हमारा पारा नंबर 10 वालमू निसफ तकमील होता है। अल्हम्दुलिल्लाह।